बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सूरह स्पेशल ट्रांसमिशन नशर रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी और हमेशा की तरह मेरे साथ हैं अज़हर अली आबदी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। उम्मीद करते हैं नाज़रीन भी ठीक होंगे। इतने खूबसूरत मौज़ूआत के साथ ये पूरा अशरा जो है वो गुजर रहा है। आज कौन सा टॉपिक है नाज़रीन को बताइए। अशरा रहमत, जैसा कि आप बताती हैं, ख़त्मी मरतबत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, मुहसिन इंसानियत है, फ़ख्र मौजूदात हैं। कोई शक नहीं। उनकी इस अशरे में उनकी विलादत बासादत के हवाले से सच टीवी ने 10 प्रोग्राम्स तरतीब दिए और अब तो हमें कई दिन हो गए और ये खुशियाँ, ये मुसर्रतें सबसे बढ़ के ख़त्मी मरतबत की ज़ात के सदक़े में वसीले से रहमतें बाँटते हुए आज मौजू बहुत अहम है। शायद रसूल पाक की ज़िंदगी को फॉलो करने में ये बड़ी बुनियादी अहमियत का हामिल है ये दौर। हम आपकी मक्की ज़िंदगी की बात कर रहे हैं और मक्की ज़िंदगी में भी जो आपने जो ऐलान नबूवत के बाद की ज़िंदगी और मुश्किलात और फिर कुछ शख्सियात जैसे हज़रत अली अलैहिस्सलाम, हज़रत अबू तालिब, हज़रत खदीजा और दीगर शख्सियात जिन्होंने उस दौर में इस्तकामत दिखाई और तबलीग इस्लाम में आपका साथ दिया, उसका ज़िक्र होगा। हमारे साथ जनाब डॉक्टर मुस्तफ़ीज़ अलवी साहब मौजूद हैं। आप हमारे मुल्क की मारूफ़ यूनिवर्सिटी में उलूम इस्लामी और सोशल साइंसेस पढ़ाते हैं, डीन भी रहे, HOD भी रहे, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में साहिब मुताल्ला शख्सियत है। वेलकम करते हैं डॉक्टर साहब आपको और शुक्रिया। इल्मी हवाले से मैं जिन शख्सियात से मुतासिर हूँ उनमें आप माशाल्लाह अव्वलीन शख्सियात में से आते हैं। जनाब मौलाना डॉक्टर हसनैन नादिर साहब क़िबला, आज टीवी पे तो आपके प्रोग्राम ख़ास तौर पर जुमे के इस्लामी प्रोग्राम में तो आप तशरीफ़ लाते हैं, इंतहाई गहराई से अपने मौज़ूआत को जानते हैं, मारिफ़ को जानते हैं। बेहतरीन तहरीर भी है आपकी और बेहतरीन तकरीर। वेलकम करते हैं साहब आपको, बहुत शुक्रिया वक्त दिया। जी, और हमारे बहुत ही सुरीले, बहुत मीठे नात ख़ान ज़हीर अब्बास क़ादरी, और आपसे हम ज़ाहिर है आप बिल्कुल प्रोग्राम का आगाज़ जी हमदे बारी ताला से ही होगा, तो उसके लिए हम ज़हीर साहब से दरख्वास्त करते हैं, बिस्मिल्लाह कीजिए। सुभान अल्लाह, हमदे बारी ताला से प्रोग्राम का हमेशा की तरह आगाज़ और अपने मौजू की जानिब बढ़ते हुए जनाब डॉक्टर मुस्तफ़ीज़ अलवी साहब, अभी जैसे ज़िक्र भी हुआ कि रसूल पाक के ऐलान नबूवत के बाद फिर इस्लाम की तारीख़ का गोया आगाज़ हुआ, ये कह सकते हैं। वो रसूल पाक के ऐलान नबूवत से पहले भी रसूल पाक के अखलाक और आप जिस तरह मुआशरे में ज़िंदगी बसर कर रहे थे वो भी एक भरपूर ज़िंदगी थी। हम ये नहीं कह सकते कि ऐलान नबूवत से पहले आप मुआशरे से कटे हुए थे या आप मुआशरे में एक बहुत ही नुमाया शख्सियत के तौर पे नहीं थे, बहुत नुमाया थे और आपके अखलाक हसना का बहुत इम्पेक्ट था बहरहाल। तो लेकिन ऐलान नबूवत जैसे हुआ तो मुश्किलात के दौर का आगाज़ हुआ और दूसरा इस्तकामत का भी हुआ। फिर ऐसी शख्सियात जो हमने ज़िक्र किया, जैसे हज़रत अली अलैहिस्सलाम को तो आपने शुरू ही से किफ़ालत में ले लिया था, हज़रत अबू तालिब, हज़रत खदीजा और ऐसी शख्सियात सामने आई। फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जी सब बहुत शुक्रिया, आपने ऐसी महफ़िल में मुझे याद फरमाया। जी आपका शुक्रिया, मसरूफ़ियात के बावजूद रमज़ान नहीं हमारे लिए ये कार्य जहाँ दराज वाला मामला है उसमें से ऐसी नेमत की घड़ियाँ मुयस्सर आती हैं। बहुत शुक्रिया कि जब अल्लाह के प्यारे रसूल हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा हो और आपकी सीरत, तो रबीउल अव्वल तो हमें ख़ास तौर पर बहारों में ले जाता है। और वो जो हुज़ूर के बारे में फ़रमाया गया कि अंत रबीउन फ़ी रबीन फ़ी रबी, कि आप तो ख़ुद बहार के फूल हैं और बहार के मौसम में, तो बहारों का सारा सिलसिला उम्मत मुस्लिमा का और पूरी इंसानियत का हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वाबस्ता है। और हमारी किसी हद तक बदकिस्मती मैं कहूँगा कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था कि जो और ख़ास तौर पे खुतबा हज्जतुल वदा का हिस्सा है, जिसमें आपने फरमाया कि मैं अपनी इतरत को और अपनी सुन्नत को तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूँ कुरान हकीम के साथ, तो लन यतफ़र्रक़ा, ये कभी अलग नहीं होंगे, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये अलग हुए हैं। बिल्कुल। और उसकी वजह और कई उलूम हमने ऐसे शामिल कर दिए हैं जिससे हमारी बराह रास्त कुरान हकीम से और हुज़ूर नबी पाक की सीरत से
اور آپ کی اطرت سے ہمارا تعلق وہ رہ نہیں سکا. آپ نے اور اس کے نتائج بھی ہم پہ اس کے نتائج بھگت رہے ہیں. اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ ثریا سے زمیں پہ آسمان ہم کو دے مارا، تو اس کی ریزن یہی ہے. ثریا تک جانے کے لیے، عروج کی طرف جانے کے لیے یہی رستہ تھا اور وہ ہم سے چھوٹ گیا. اس لحاظ سے میں دیکھوں تو جو آپ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت پاک کا تذکرہ قرآن حکیم نے جگہ جگہ کیا ہے، اس میں سب سے ایک بنیادی بات جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ تو یہ واضح طور پر فرما دیا گیا نا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. زندگی کے ہر موڑ پر، ہر معاملے میں، ہر پہلو سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے نمونہ ہے. اب اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی بچپن کی ہو، جوانی کی ہو، اور اس کے بعد اعلان نبوت اور اظہار نبوت کے بعد کی ہو، تو وہاں پہ جو کچھ حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں جو بطور اسوہ حسنہ سمجھنے اور غور کرنے کے ہیں. وہ ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو زندگی عطا کی ہے، یہ بہت بڑی نعمت بھی ہے، آزمائش بھی ہے، اور مہلت عمل بھی ہے. لہذا حضور کا پہلے ابتدا سے لے کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 40 سال کی عمر تک پہنچنا اور پھر اعلان نبوت فرمانا قرآن حکیم کے نزول کے ساتھ ہی، تو اس دوران قرآن نے ہی بتایا ہے کہ حضور نے اپنی معاشرے سے یہ کہا، جیسے آپ نے کہا کہ وہ معاشرے میں نمایاں ترین تھے، تو حضور نے کہا کہ لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. میں تمہارے درمیان ایک پوری عمر گزار آیا ہوں، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو کہ میری زندگی کا ہر لمحہ، ہر موقع، اور پھر ان مواقع پر جو بڑی شخصیات نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے آپ پر ایمان لانے کے ساتھ، تو وہ نمایاں ترین ہو جاتے ہیں. اور اس کا ذکر بھی قرآن حکیم نے کہا ہے. سورہ علم نشرح جو ہے وہ حضور نبی کریم کے جو نبوت و رسالت کے خاص طور پر مقاصد اور منصب عظیم ہے، اس اعتبار سے کچھ پہلوؤں کو اجاگر کرتی ہے. میں بعد میں اس کا ذکر بھی کروں گا. اور دوسری طرف سورہ الضحیٰ جو ہے اس میں حضور کی زندگی کے بقیہ مراحل کا ذکر ہے. وجدک ضالا فہدا وجدک عائلا فاغنا فاما الیتیم فلا تقہر. تو تمام پہلو قرآن نے واضح کر دیے ہیں کہ کس طرح سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رہنمائی کے متلاشی تھے جو پوری انسانیت کو آپ کے منصب رسالت کے طفیل ملنی تھی، اور پھر کس طرح ان کے ساتھی کھڑے ہو گئے فآوا، اور وہ پھر فاغنا. تو وہ جو آپ نے جن شخصیات کا ذکر کیا ہے وہ ساری کی ساری شخصیات اس طرح سے قرآن حکیم بے شک بے شک. جناب ڈاکٹر حسنین نادری صاحب، اگلا سوال بڑا آسان ہو گیا. جتنی آیات یا آیات کے حصے جناب ڈاکٹر مصطفی ذلوی صاحب نے پڑھے، ہمارا تو موضوع یہ ہے کہ وہ شخصیات کہ جن کا پھر قرآن میں ذکر ہوا، جنہوں نے رسول پاک کا اس دور میں استقامت کے ساتھ ساتھ دیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآل رسول اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اعداء اللہ. دیکھیں، مکی زندگی کا چونکہ تذکرہ ہو رہا ہے تو میں مقدمتاً ایک بات بیان کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ مکی زندگی سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی اس دنیا میں آنکھیں کھولنے سے ہجرت تک کی جو مکی زندگی ہے، اس کو اعلان نبوت سے بے یک معنی نہیں کاٹنا ڈاکٹر صاحب چاہیے. ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد گفتگو کو یہیں سے متصل کریں گے. انشاءاللہ یہ کہ انتہائی اہم ٹاپک ہے، بہت ہی خوبصورت گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے. اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے، لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں.
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच व स्पेशल ट्रांसमिशन नशर रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यकीन आज का टॉपिक भी बहुत अहम है जिस पर गुफ्तगू का आगाज़ भी हो चुका था। अब्दी साहब, तो आगे बढ़ाते हैं। जी, जैसे कुरान पाक में कहा गया कि तुम्हारे लिए रसूल अल्लाह की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। बेशक, इसका मतलब है कि जो रसूल पाक की ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार हैं, हम दौर हाजिर में जो भी कुछ वक़ू पजीर हो रहा है, अगर उससे सिमिलैरिटी करें और रसूल पाक की सीरत को देखें तो हमें बहुत से मसाइल का हल मिल जाता है। तो हमारे साथ जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मुस्तफ़ी अलवी साहब और जनाब मौलाना डॉक्टर हसनैन नादिर साहब हैं। डॉक्टर हसनैन नादिर साहब मक्की ज़िंदगी के हवाले से कुछ फरमा रहे थे वक्फे से कबल। जी, मैं अर्ज़ कर रहा था कि मक्की ज़िंदगी में मुमकिन है बाज़ औक़ात ये तसव्वुर किसी के जहन में उजागर हो कि ऐलान नबूवत जब बेअसत से जो माक़बल की ज़िंदगी है उसमें गोया हमारे लिए जिस उसवे की आपने बात की वो शायद कोई उसको कम रंग देखे, और नबूवत के ऐलान के बाद और नबूवत बेअसत के बाद की ज़िंदगी में उसवा और आइडियल ढूंढे तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि आपका फरमान है कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माई वत्तीन। तो आपके नबी होने में और ऐलान नबूवत में बस ऐलान का फ़र्क है, बाकी फ़र्क नहीं है। तो लिहाजा हमें अगर उसवा ढूंढना हो तो उसमें ये जो एक माइलस्टोन है वो ऐलान का, उसको हटा लेना चाहिए। हाँ, तो उसके बाद जो क्या हुआ, वहाँ के मक्की ज़िंदगी के हालात में क्या तब्दीली आई, वो अलग बात है। उस पे जब तज्ज़िया तहलील होगा तो गुफ्तगू होगी। तो उससे पहले की भी आपकी जो ज़िंदगी है, हम जब मीलाद मनाते हैं या ज़िक्र इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि होता है, तो उसमें मैं समझता हूँ कि आपकी यतीमी से लेकर ऐलान नबूवत तक का जो दौरानिया है ना, उसमें भी बड़ा ही उसवा है, बहुत उसवा है। बिल्कुल सही। और सबसे बड़ा उसवा आपकी ज़िंदगी में जिसकी तरफ इस वक्त हंगामे दुनिया में हमारी तवज्जो नहीं है, वो है गार हिरा की मेडिटेशन और वहाँ की इबादत, और उस इबादत में मुराक़बा भी शामिल है। उस इबादत में तफक्कुर और तअम्मुल भी। ये जो मॉडर्न एज है और जो रंगीनी अय्याम है और फिर जो गम रोज़गार है, उसने बनी नौ बशर से जो बहुत बड़ी मता छीनी है और जिसका हमें एहसास नहीं है, वो है गौर व फ़िक्र, तअम्मुल की घड़ी। देखें, तअम्मुल की एक घड़ी को 70 साल की इबादत से हमारी तालीमात में आज हम उसका जो अफजल मफकूद होगी, आज हम सोचने का वक्त नहीं है, बैठ के गौर करने का वक्त नहीं है। और या तो इंसान खुद ही इतना मसरूफ़ है अपनी अर्निंग में और अपने दुनियावी उमूर में कि उसके पास सब कुछ, वो तमाम काम कर लेता है, लेकिन 5 मिनट बैठ कर अफला यतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, वो ज़मीन और आसमान की तख्लीक में, असरार कायनात में सोचने का वक्त नहीं है उसके लिए। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है और बिलखुसूस गार हिरा में देखें, फ़िक्र बहरहाल वो जो है ना महफ़िलों में तफक्कुर का अमल अंजाम नहीं पाता, बल्कि इक़बाल के बक़ौल वो ऐसा सुकूत जिस पर मेरी जान भी फिदा, उसके लिए सुकूत दरकार है, उसके लिए माहौल चाहिए। तो वो अच्छा, अब मुमकिन है बहुत सारे लोगों को फ़िक्र का मौजू ना मिले। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिर नबी हैं, इमामुल अंबिया हैं। आप जो है अपनी तबीयत और फितरत में भी उनके लिए मुश्किल नहीं है मौजू फ़िक्र ढूंढना और उस मौजू पर तफक्कुर। लेकिन हम आप क्या करें, तो हमारे आपके लिए अगर हम खुद नहीं मौजू फ़िक्र ढूंढ सकते तो किताब तो है ना, सीरत रसूल तो मुदव्वन है। तो हम मेरे ख़्याल में वहाँ से अगर शुरू करें
تو پھر سب سے بنیادی قدم پہلا قدم جو سیرہ رسول میں اسوہ رسول میں ہمیں ملے گا کہ ہم اپنے 24 گھنٹے میں کم از کم آدھا گھنٹہ تو نکالیں بیٹھ کے مفید فکر. دیکھیں فکر بھی وہ تنہائی اگر اس میں مفید فکر نہ ہو تو ابلیسی افکار کا ذہن کا انسان آماجگا بن جاتا ہے. تو جب تک اس کو موضوع نہ ملے وہ بھی تعمیری موضوع نہ ملے. اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ڈاکٹر صاحب آپ نے کہی, اور ہماری اب ایک عادت ہو چکی ہے کہ ویسٹ سے کوئی چیز آئے تو ہم بڑی جلدی قبول کرتے ہیں کہ یہ کوئی بڑی ریسرچ والی چیز ہوگی. تو اس میں بھی ویسٹ سے بھی آ گیا ہے یہ کہ آپ مراقبہ کریں, کچھ ٹائم نکالیں, اور کہیں اسے مراقبہ کہا گیا, کہیں بیٹھنا کہا گیا, کہیں یوگا بھی کہا گیا. تو وہ وہاں سے جب چیز آئے تو ڈاکٹر مستفیض الوی صاحب یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات کی ڈاکٹر حسنین نادر صاحب نے کہ فکر کا پہلو, تنہائی کا پہلو, اپنے ذات سے جڑنے کا پہلو, اور جب آدمی اپنی ذات سے جڑتا ہے تو پھر معروف قول کے مطابق اللہ تعالیٰ سے بھی جڑ جاتا ہے. دوسرا ایک عمل کا پہلو بھی ہے مکی زندگی میں اعلان نبوت سے پہلے کہ غور و فکر تھا, غار حرا میں بھی تھا, باقی جگہ بھی تھا. اس کے ساتھ ساتھ پھر سراپا عمل, صادق ہونا, امین ہونا, یہ سارے عمل سے ریلیٹڈ ہی با اخلاق ہونا, اخلاق حسنہ کا ایک بہت بڑا امپیکٹ چھوڑنا فرمائیے گا. اور یہی زندگی فکر و عمل ہی سے عبارت ہے. جی بالکل صحیح فرمایا گیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم کی سیرت کے اوپر جو لکھا گیا وہ زیادہ تر ہمارے ہاں تاریخ نویسی اور سیرت نویسی اور سیرت نگاری جو ہے وہ ہجرت کے بعد شروع ہوئی. لہٰذا ہمارے سے اوجھل ہو گئے ہیں وہ ابتدائی سال جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعور و فکر کے ساتھ اور پھر بلوغت کی عمر کے ساتھ گزارے ہیں, وہ ہمارے ہاں چھپے ہوئے ہیں. لیکن قرآن نے تو نہیں چھپایا کسی چیز کو. بہت خوب. قرآن حکیم تو مسلسل نازل ہو رہا تھا, تو وہ تو 610 عیسوی سے آغاز ہوا, تو اس سے آگے قرآن نے فرمایا. لیکن جو قرآن نے اشارات دی ہیں, تلمیحات دی ہیں آپ کی زندگی کے ابتدائی حصے کی, وہ بھی قرآن میں محفوظ ہیں. بالکل. اور وہ جو محفوظ ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نمبر ایک تو اللہ کے پیارے رسول نے غور و فکر ایک چیز ہے, لیکن اس کے ساتھ جو غور و فکر ہے وہ بھی قرآن نے کہا ہے وہ صبح کے وقت ہے, وہ رات کے پچھلے پہر ہے. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وقم اقوم قیلا. وہ جو سورہ مزمل ہے نا, سورہ مدثر ہے, وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان پہلوؤں کو اجاگر کرتی ہے. لیکن کاش اس طرف اگر سیرت کو پڑھنے کے لیے اس طرف کا دھیان ہو جائے تو وہ صبح کا اور فجر کا وہ غور و فکر ہے, اور اس کے ساتھ عبادت ہے, اپنے رب سے رشتہ ہے, اور پھر دن کا آغاز ہے. اور میں یہاں روک کے صرف ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ بجائے اس کے کہ ہم کوئی ویسٹ کی طرف سے آنے والی ریسرچ کو دیکھیں جو بعد میں پتہ چلتا ہے غلط ثابت ہوگی, ہم خود قرآن کریم کی طرف جائیں اور غور و فکر کے لیے سورہ مدثر اور سورہ مزمل کی طرف جائیں. بریک پہ ہمیں جانا ہے, بریک کے بعد یہ بہت امپورٹنٹ گفتگو جاری رکھیں. انشاءاللہ ناظرین یقیناً انتہائی اہم ڈسکشن ہو رہی ہے, اس کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ ویئر اسپیشل ٹرانسمیشن نشر رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. یقیناً انتہائی خوبصورت ٹاپک ہے, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے عبدی صاحب. جی وقفے سے قبل گفتگو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہترین میں کہوں گا موڈ میں داخل ہو گئی تھی. ڈاکٹر پروفیسر مستفیض الوی صاحب اور مولانا ڈاکٹر حسنین نادر صاحب موجودہ دور کے ایک بہت بڑے مسئلے اور اس کے حل کی طرف آگہی پیدا کر رہے تھے, اور وہ ہے کہ امن نہیں ہے, سکون نہیں ہے, خاص طور پر جو انٹرنل ایک پیس ہوتا ہے وہ انفرادی طور پر انسانیت کو اس کی تلاش ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک بہت ہی خوبصورت بات کہی تھی جو میں نے عرض کیا تھا جس پہ کہ بجائے اس کے کہ ہم مراقبے کی اور غور و فکر کی
وہ چیزیں دیکھیں جو لیٹسٹ تحقیق میں آئی ہے، وہ بھی دیکھیں۔ لیٹسٹ تحقیق پڑھنا اور اس کو سمجھنا بھی برا عمل نہیں ہے بلکہ ضروری ہے، لیکن خود جو کائناتی سچائیاں اور حقائق ہیں تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرما دی ہیں۔ تو سورہ مدثر اور سورہ مزمل کی آپ بات کر رہے تھے کہ اگر اس پر ہم غور و فکر کریں تو تنہائی میں اپنی ذات سے جڑنے، اللہ سے تعلق قائم کرنے اور انٹرنل پیس حاصل کرنے کے لیے بہترین ہے۔ جی میں یہی عرض کر رہا تھا کہ جب تک سیرت پاک کو قرآن حکیم کے پیرائے میں نہیں سمجھا جائے گا تو ہم روایات و حکایات یا ان کی صداقت و حقانیت پہ بحث کرتے رہیں گے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جب تک قرآن حکیم سے رجوع نہ کیا جائے، اب دیکھیے کہ سب سے پہلے نازل ہونے والی سورہ جو ہے وہ اسی غور و فکر کی بات کر رہی ہے۔ انسانی فکر اور علم جو ہے اس کی جہت کو صحیح سمت عطا کرنے والی پہلی آیت ہے، اقرا باسم ربک۔ اب پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے۔ تو میری نظر میں تو یہ انسان کو فرش زمین سے اٹھا کے عرش معلیٰ سے ملانے والی آیت، اور یہاں سے غور و فکر ساری اس قرآن میں، اس آیات میں، پہلی وحی میں قلم کا ذکر ہے، غور و فکر کا ذکر ہے، اور کائنات کی تخلیق اور اس سے ملنے والی عقل کی نشانیوں کی ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی یہ دوسری صورتیں جو ہیں ان میں سورہ مزمل ہے، سورہ مدثر ہے، اور اس میں پوری شخصیت کی تعمیر کا تذکرہ ہے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ اب دیکھیے کہ وہاں سے عبادت کا، اپنے رب سے رشتے کا وہ معاملہ شروع ہوتا ہے کہ تمہیں غور و فکر کرنا ہے اپنے رب کے ساتھ ملاقات اور اپنے رب سے تعلق بنا کے، اور پھر وستعینوا بالصبر والصلاۃ اور یہ سارے سبق جو ہیں۔ پھر آپ سورہ مدثر کو دیکھیے تو وہاں پر اور سورہ مزمل میں دوسری چیزیں بھی، جیسے یہ میں بھول گیا کہ وہاں جا کے قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ۔ اب جو کچھ لوگ کہتے ہیں، لوگوں کی ملامت، لوگوں کی طرف سے طعن، لوگوں کی طرف سے باتیں، اس کو چھوڑتے ہوئے، اور کہیں کہا کہ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اچھے طریقے سے اس سے الگ ہو جانا۔ یہ ساری باتیں کرتے ہوئے سورہ مدثر میں قرآن یہ کہتا ہے کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو اس کے انجام سے تنبیہ کیجیے، ان کو ڈرائیے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی کبریائی کا آوازہ بلند کیجیے، اور وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، اور اپنے آپ کو دور کر لیجیے ہر اس بدی اور ہر اس گندگی سے، ہر اس غلاظت سے۔ اور یہ سب کچھ جو قرآن حکیم بتا رہا ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ عمل کی زندگی کی طرف لا رہا ہے، اور انفرادی سطح پر غور و فکر کے بعد انسان کو اپنی اور دوسروں کی اصلاح کے لیے نکلنا، اور پھر دوسروں کے لیے مفید شہری بننے کی۔ حضور نبی پاک کی سیرت سے آپ دیکھ لیجئے، ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ مکی زندگی کے بارے میں ہمیں احوال کا وہ تذکرہ اس طرح سے ہم نہیں کرتے، نہ ملتا ہے جو حضور نبی پاک کی ابتدائی زندگی ہے۔ وہاں آپ دیکھیے کہ نمبر ایک ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ زندگی ایک مشکل اور ایک ہنگامہ خیز ہوتی ہے، اور اس کے اندر آزمائشیں آتی ہیں، اور ان آزمائشوں کو پورا کرنے کے لیے وہ حوصلہ چاہیے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی میں، سبحان اللہ، وہ آپ دیکھ لیجئے۔ اور پھر وہ ایسی شخصیات کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے جو شخصیات حضرت ابو طالب کی صورت میں آتی ہیں، اور ایسی شخصیات جن اچھا اس کا ہم ذکر، کیونکہ اب غور و فکر کے مرحلے سے اور عمل کے مرحلے سے ہوتے ہوئے اب جو ہمارے موضوع میں ایسی شخصیات کی جنہوں نے بہت استقامت دکھائی، اس کا ذکر کریں گے، لیکن اللہ اور رسول کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اسٹرینگتھ لیتے ہیں اور غور و فکر بھی کرتے ہیں۔ کوئی خوبصورت سی ہمیں، ویسے میں یہ روز ہی کہتا ہوں نعت، ساری کی نعت خوبصورت ہے، جی صحیح، بسم اللہ کیجئے۔ خوبصورت نعت، اور وہی ہمیں بارگاہ نبوی میں لے گئے ہمیں اس خوبصورت نعت کے ذریعے، اور وہی کہ دنیا سے کٹ کے ایک دفعہ آدمی اپنی ذات سے جڑتا ہے، رسول پاک کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اور پھر ان کے ذریعے اللہ کی خدمت میں۔ ڈاکٹر صاحب ابھی جیسے ذکر کر رہے تھے ڈاکٹر مستفیض علوی صاحب بھی، وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد یہ سوال کریں گے انشاءاللہ ضرور، کیونکہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے، بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، اس کو ہم آگے بڑھائیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच स्पेशल ट्रांसमिशन अशरा रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यकीनन ये पूरा अशरा हम आपके साथ हैं। बहुत ही खूबसूरत मौज़ूआत, बहुत ही अहम शख्सियात हमारे साथ मौजूद होती है, गुफ्तगू का सिलसिला उस पर होता है। आबिद साहब एक दफ़ा फिर से टॉपिक और हमारे मेहमानों का तारुफ करें। जी जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मुस्तफ़ीज़ अलवी साहब हमारे मुल्क की मारूफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते भी हैं, डीन भी हैं। जनाब मौलाना डॉक्टर हसनैन नादिर साहब, आप आलिम दीन भी हैं और फ़लसफ़े में PhD हैं आप, और जनाब ज़हीर अब्बास कादरी साहब, खूबसूरत नात खान। वक्फ़े से कबल अगर आपको याद हो तो जनाब मौलाना डॉक्टर हसनैन नादिर साहब से मैं सवाल करने जा रहा था जब आपने बताया कि वक्फ़ा हो गया। तो डॉक्टर साहब, मक्की ज़िंदगी के हवाले से वक्फ़े से कबल बहुत ही अच्छी गुफ्तगू हुई थी। ख़त्म मरतबत ने वो दौर कैसे गुजारा, गौर फ़िक्र का दौर था, अपने आप से, अपने अल्लाह से जुड़े रहने का दौर था, और फिर अमल का दौर था। अब जब मक्की ज़िंदगी में ऐलान नबूवत के बाद मुश्किलात आती हैं तो फिर इस्तकामत का दौर शुरू होता है। फ़िक्र का दौर, अमल का वक्त वो तो रहता ही है, ज़ाहिर है वो तो कभी भी नहीं ख़त्म होगा, लेकिन इस्तकामत का। हज़रत ख़दीजा सलामुल्लाह अलैहा ऐसी हज़ीम हस्ती का ज़िक्र हम कर चुके हैं उन पर एक प्रोग्राम, और उनकी तो ज़ाते वाला सिफ़ात और हस्ती, जिसकी दौलत काम आ गई, जिनका खुलूस काम आ गया, जिनकी रसूल अल्लाह ये जो एक दिलजोई थी, हमदर्दी थी, गमगुसारी थी, वो काम आ गई। अब एक और शख्सियत जो उस दौर में हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की, तो उस हवाले से कुछ पूछना चाहूँगा। जी मैं बिल्कुल आपके 2-3 जुमलों के बाद आपके सवाल के जवाब की तरफ आ जाऊँगा। देखें, वो जो हम एक बात कर रहे थे कि गौर व फ़िक्र, ऑफ द रिकॉर्ड आप एक बात यहाँ पे बयान कर रहे थे कि शख्सियात पैदा होना आलम इस्लाम में ना वो कम पड़ गया है, या कम शख्सियात अब मंजर आम पे ग्लोबल लेवल पे, ग्लोबल सतह जी लीडिंग रोल अदा कर सके, वो कमतर नज़र आती है। तो शायद उसकी एक उम्दा वजह वो यही हो कि वो जो सोच और तफक्कुर का गहरा अमल वो रुक गया। और दरअसल जब भी किसी आइडियालॉजी को तकलीदी अंदाज में ले लिया जाए तो वो फ़िक्र के साथ साजगार नहीं है। कुरान करीम ने फरमाया ना, अम अला कुलूबिन अकफालुहा, जब आप लॉक लगा देते हैं ना किसी, वो चाहे कोई आपका जो है दरवाज़ा हो या फ़िक्र का दरवाज़ा हो, तो फिर वो खुलता नहीं है। प्री एजम्पशंस के साथ जो है सोच नहीं हो सकती, फ़िक्र का अमल अंजाम नहीं पा सकता, हुर्रियत चाहिए। तो जब तक हुर्रियत नहीं आएगी, सोच का अमल अंजाम नहीं पाएगा। जब तक सोच का अमल नहीं अंजाम पाएगा, इंसानी ज़हन का इर्तिक़ा वहाँ तक नहीं होगा कि वो मलकूत के साथ राब्ते में आ सके। नबी कोई नहीं आएगा, लेकिन इंसान बहरहाल वो हमारी तालीमात में कि इल्म नूर यक़ज़िफ़ुहुल्लाहु फ़ी क़ल्बि मन यशाअ व मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजा, फ़ुरक़ान, बहुत सारी आयत। तो अगर जिन लोगों ने उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कार पैगम्बराना अंजाम देना है, और वो बिला शक व शुबा उलमा वरसतुल अंबिया हैं, तो उलमा को अपनी फ़िक्र की सतह को बहुत ऊपर लेके जाना होगा। और जब फ़िक्र इंसानी अपनी प्रवास के आखिरी मरहले तक पहुंच जाती है और वहाँ पे उसका राबता उस वक्त जुड़ता है मलकूत के साथ, और फिर इल्हाम की सूरत भी उसके साथ ममजूज हो जाती है, तो फिर हुक्म होता है कुम फअंज़िर, फिर है रिफॉर्म्स की जिम्मेदारी, सोशल रिफॉर्म। तो आप जितने भी सोशल अरेंजमेंट्स हैं उनको रिफॉर्म करना, उनको सही डगर पर लाना, ये नबूवत का काम है, और ये पैरोवान नबी और वारिसान नबी का काम है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास वालों का काम है, उन्होंने ये काम अंजाम देना है, निकलना है। लेकिन ये रास्ता ऐसा है
کہ اس راستے میں گویا قدم قدم پر مشکل ہے اور امتحان ہے، ایذا رسانی ہے، اور ویسے بھی معلوم یہ ہوتا ہے کہ گویا اس دنیا کے نیچر اور اس میں انسان کا بھیجا جانا وہ سکون اور رفاہ کے لیے ہے نہیں۔ وہ ابھی اگرچہ نعتیہ کلام کے ایک جملہ وہی تھا کہ آپ کے ماننے والے وہ دکھ کے مارے نہیں ہوتے، وہ دکھ ہے غریض کے معنوں میں، لیکن جہاں تک کہ مصائب و مشکلات، تو جب آپ پہ اتنے مصائب و مشکلات آئے تو آپ کے ماننے والوں بھی کیسے نہیں آئے۔ اعلان کے ہوتے ہوئے، اعلان سے پہلے بھی، اعلان نبوت سے آپ کی زندگی کوئی آسانیوں کی زندگی نہیں ہے، اور اعلان نبوت کے بعد مشرکین مکہ 4-5 بڑے حربے استعمال کرتے ہیں، اور ان میں ایک حربہ سب سے پہلا خریدنے کا حربہ ہوتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ میرا جو کام ہے اس پہ اجر میں لے کے اس سے بہت اہم بات نہیں ہوگا۔ تو اجر کے ذریعے لوگ خریدنا چاہتے ہیں، مخالفین خریدنا چاہتے ہیں، اور اجر کے بعد دھمکی ہے، ایذا رسانی ہے، تکلیف ہے، شیب ابی طالب ہے 3 سال کی، وہ معاشرے کی زندگی جس میں آپ کی زندگی کو دن رات خطرہ ہے، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام وہ جو ہے آپ کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی اولاد کو آپ کے بستر پہ سلاتے ہیں، جگہیں بدلتے ہیں، اور قریش مکہ مشرکین و کفار مکہ جب حضرت ابو طالب پر وہ بوجھ اور پریشر لے کے آتے ہیں تو آپ واضح طور پہ فرما دیتے ہیں، آپ چونکہ ٹی وی ایک پروگرام میں وہ مستندات پیش کرنے کی فرصت نہیں ہوتی، آپ اگر استاد رسول جعفریان کی سیرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں تو آپ نے وہاں پہ تاریخی شواہد بیان کی ہیں، حضرت ابو طالب کے اشعار بیان کیے ہیں، جن میں آپ بڑے ہی محکم انداز میں یہ بتاتے ہیں کہ جن کی نبوت پر ہمارا ایسے عقیدہ ہے جیسے موسیٰ کی نبوت پر، تو ہم اس کی حمایت سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ اور اسی طرح امیر المومنین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا پھر اولین مسلمان، تو ان کو ایذا اور تکالیف کا، حتیٰ کہ وہ جو بنیادی ترین اپنا منسک ہے عبادی نماز، اس کو بھی مکہ کی پہاڑیوں کے دامنوں میں جا کے ادا کرتے ہیں مشرکین مکہ۔ ظاہر ہے وہ لوگ چونکہ سابقہ ادیان اور اس کے مطابق، بہرحال تاریخ نے لکھا ہے کہ نماز ظہر ایک ایسی نماز تھی جو بھی اس وقت نماز کی شرعی وہ شیپ تھی، کیونکہ وہ اس میں تو معنی نہیں ہوتے تھے، لیکن اس کے علاوہ ہر قدم پر سختیاں تھیں، مشکلات تھیں، قتل کی دھمکیاں تھیں۔ پھر اس کے بعد جب ان حربوں میں ایک حربہ ظاہر ہے دشمن، وہ بھی ایک حربہ تھا کہ علم کے دروازے سے، بظاہر لاجک کے دروازے سے، اور البتہ وہ لاجک نہیں تھی، وہ اتہام تھا، تہمت تھی، اساطیر کہا گیا، افسانے کہا گیا، آپ کی تعلیمات کو یہ کہا گیا کہ فَيَتُمْنَ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، یا فلاں یہودی نے تعلیم دی ہے فلاں۔ تو اس دوران جو چیز دفاع تھی وہ سرکار رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی ریشنل فاؤنڈیشنز تھی، اور قرآن کی آیات کی وہ منطق اور استدلال تھا کہ جو لاجواب کر دیتا تھا مشرکین مکہ کو۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے اس دور کے استقامت کو بیان کیا۔ ڈاکٹر مستفیض علوی صاحب، جب آدمی استقامت دکھاتا ہے تو ایک مکی زندگی سے ہمیں ایک اور سبق بھی ملتا ہے کہ جب انسان استقامت دکھاتا ہے تو اللہ ذرائع پیدا کرتا ہے، اور ان میں سب سے بڑا ذریعہ خود شخصیات ہوتی ہیں، ایسے ساتھی، ایسے سرپرست، ایسے نگران، ایسے خوشگوار حالات مل جاتے ہیں، یعنی آخرے کا۔ اور رسول اللہ کو بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے ساتھی ملے، ایسے مددگار ملے، ایسے حضرت ابو طالب ایسے سرپرست ملے، تو یہ بھی اللہ کی ایک مدد ہوتی ہے۔ جی بالکل اللہ کی مدد ہوتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان شخصیات جن کا ذکر ہم بار بار کریں، خاص طور پہ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ، پہلے ان کا رول شروع ہو جاتا ہے جب اعلان نبوت، تو مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ جو قرآن نے کہا ہے نا کہ
نبوت ایک نعمت ہے اور ہدایت کے لیے رسالت کا پیغام آتا ہے انسانیت کے لیے، تو ان لوگوں نے، ان شخصیات نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ کی نعمت ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، واہ واہ، اور اس سے حفاظت ہی نہیں کرنی ہے، اس کو اپنے خاندان والوں تک اس نعمت کو پہنچانے کا بہترین ذریعہ بننا ہے، اور جہاں کہیں ایسا معاملہ آ جائے کہ ہمیں کھڑے ہونا پڑے اپنی استقامت کے ساتھ، تو کھڑے ہونا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس نعمت کا ادراک تھا جس چیز نے ان کو اپنی استقامت پہ کھڑا کیا، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جو استقامت کا ایک غیر معمولی اظہار تھا، وہ حوصلہ دینے والی چیز تھی اپنے ہی خاندان کو۔ ہوتا یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہم ایسی شخصیات کے اوپر مختلف دوسری طرف جاتے ہیں، جبکہ دیکھنے کی یہ ضرورت ہے کہ دین اسلام اور اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے بچے کیا کر رہے ہیں، بڑے کیا کر رہے ہیں، خواتین کیا کر رہی ہیں، اس کردار کو لا کر اپنے لیے آج کا نمونہ بنانا ہے یا بعد کے انسانوں کے لیے بنانا ہے، بجائے اس کے کہ ہم وہ کیڑے ڈالنے اور پھر کیڑے نکالنے کی طرف اگر چلے جائیں گے تو اس سے نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، اعتماد ٹوٹتا ہے، اور آپ کو اللہ کے اوپر ایمان جو ہے اس کے اوپر آپ دراصل اپنی بنیادیں ہلا دیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ثم استقم، جو قرآن نے کہا کہ ایمان کے بعد استقامت، یہ ایک بہت بڑا، تو یہ نبی نے اگر نمونہ نہیں دکھانا تھا اور نبی کے خاندان نے نہیں دکھانا تھا تو اور کون دکھا سکتا؟ تو اس لحاظ سے استقامت کا یہ پہلو ہمارے سامنے آتا ہے۔ جو دوسری بات سب سے نمایاں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ مکی زندگی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حکیم کی جو آیات عطا ہو رہی تھیں، وہ بنیادی عقائد اور انسانی جو نظریہ حیات کی تعلیم ہے وہ دی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ قرآن کریم کی جو تعلیمات مکی زندگی میں تھی وہ کس تناظر میں تھی اور کیا تھی۔ انشاءاللہ یہ خوبصورت گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے، لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ ویئر اسپیشل ٹرانسمیشن نشرہ رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقیناً بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے، حضور کی مکی زندگی پہ ڈسکشن ہو رہی ہے۔ جی عابدی صاحب۔ جی پروفیسر ڈاکٹر مستفیض علوی صاحب قرآن پاک کے حوالے سے اور مکی زندگی کو ریلیٹ فرما رہے تھے۔ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو مکی صورتیں ہیں، جو قرآن حکیم نازل ہوا ہے مکہ کی زندگی میں، اس میں اللہ کی کتاب نے سب سے پہلے جو عقائد ثلاثہ ہیں، بنیادی عقائد ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، اس پہ ساری صورتیں دلالت کرتی ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اور دراصل اسلامی نظریہ حیات جو ہے اس کی بنیادوں کو اٹھانے کا بات بالکل درست ہے کہ ایسا طبقہ، ایسا معاشرہ، ایسی اجتماعیت تیار ہو جائے جو اللہ کو ایک مانتے ہوئے ہر پہلو سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو یہ تسلیم کر لے کہ آپ قانون دینے والے ہیں، آپ تہذیب کے راستے بتانے والے ہیں، اور زندگی گزارنے کے ضوابط آپ نے عطا کیے ہیں، آپ کی یہ حیثیت مان لے، اور اس کے بعد یہ تسلیم کر لے کہ انسان کو بہر صورت ایک دن جواب دہ ہونا ہے اپنے رب کے سامنے، اور ان نعمتوں کا حساب دینا ہے جو اس زندگی میں وہ لیتا ہے، اور ان آزمائشوں میں پورا اترنے والوں کے لیے جو ہے وہ جنت کے وہ تمام انعامات ہیں، اور اس آزمائش میں جو کامیاب رہتے ناکام ہوتے ہیں ان کے لیے ایک دوسرا سلسلہ ہے۔ اب یہ بات ساری جو ہے، یہ جس کو ہم نظریہ حیات کہیں، اس کے تفصیلات کہیں، وہ ہمیں مکی زندگی میں ملتا ہے۔ پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وَاہْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا کے تحت جب وہاں سے رخصتی فرماتے ہیں، ہجرت فرماتے ہیں، تو مدینہ منورہ میں آپ نے جو کام کیا ہے وہ مدنی صورتیں ہمیں یہ بتاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ حضور کی سیرت کا اب ایک دوسرا پہلو شروع ہوتا ہے، اور ایک وہ آپ امت کی تشکیل کرتے ہیں، پھر آپ ایک ریاست اور اجتماعیت کی تشکیل کرتے ہیں، پھر آپ ایک تہذیب کی بنیادیں کھڑی کرتے ہیں کہ معاشرہ کیسے بنے گا، خاندان کیسے بنے گا، ادارے کون سے قائم ہوں گے، اور ان اداروں کو کن اصولوں اور کی بنیاد پر بڑا کیا جائے گا جس سے تہذیب وجود میں آئے گی۔ یہ سارا عمل جو ہمیں سیرت پاک کے اس 23 سال میں نظر آتا ہے، اس کا پہلا حصہ وہ ہے کہ
نظریہ حیات کی تشکیل ہے اور ورلڈ ویو قائم ہو رہا ہے، اور اس کے بعد ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک پوری تہذیب کھڑی ہوتی ہے، اور اس تہذیب کی بنیاد پر جو بنیادی اصول ہیں انہی کی بنیاد پر پھر دین اسلام بعد میں انسانیت تک پہنچتا ہے۔ جی جب یہ ترتیب نہ رکھی جائے تو سیرت پاک پھر اسوہ حسنہ اور کیسے بنے گی، اور اس کو قرآن حکیم ہی سے نہ سمجھا جائے۔ تو اس میں جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہ یہی تھا کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو محض یہ سمجھ لیں کہ آپ اسوہ حسنہ ہیں اور نبی آخر الزماں ہیں اور آپ غیر معمولی انسان ہیں، مگر اس کو اپنی زندگیوں سے نہ جوڑیں، اور اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اس مشکل میں، چیلنج میں، تحدی میں جب تک یہ نہ سمجھیں کہ حضور کا طریقہ کیا تھا، آپ کا اسوہ کیا تھا، کامیابی اس وقت تک اس وقت تک ممکن بے شک۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور ابھی جو ڈاکٹر مستفیض علوی صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی طرف اشارہ کیا کہ رسول پاک کی زندگی کو سمجھ کے اور پھر اس سے روشنی لینا، رہنمائی لینا۔ ایک اور بات مجھے اس مکی دور میں جو بہت اہم نظر آتی ہے وہ تربیت کی اہمیت ہے، کیونکہ اس پورے مکی دور میں اور پھر مدنی دور میں بھی جتنی تبلیغ اور جنگیں، اور اس میں حضرت علی کا کردار ایک بڑا اہم کردار تھا، تو آپ کو شروع سے اپنی پرورش میں، نگرانی میں اور تربیت میں لے لیتے ہیں، یہ بھی بڑا ایک اہم عنصر ہے۔ جی بالکل بجا فرمایا آپ نے کہ کسی بھی سوشل ریفارم کے لیے یا سوشل ارینجمنٹس میں چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم ہستی بھی کیوں نہ ہو، ان کو ایک وزیر بلکہ وزراء چاہیے، اور وہ وزیر تبھی ان کے مشن کو آگے بڑھا سکتے ہیں جب ان کی اپنی آغوش تربیت کے پروردہ ہوں، اسی ورلڈ ویو کے مالک ہوں جس کے وہ مالک ہیں، اسی آئیڈیالوجی پر کاربند ہوں جس پر آپ کاربند ہیں، ان کا طریقہ کار وہی ہو، ان کا منہاج اور شریعت وہی ہو جو اس رہبر و رہنما کا منہاج و شریعت ہے۔ تو اس کے لیے ظاہر ہے جب تک وزیر نہیں تیار کیے جائیں گے، اور وزیر کا معنی بوجھ اٹھانے والا، اور ظاہر ہے وہ حضرت موسیٰ بھی وزیر خدا کی بارگاہ سے وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، ایسی ہی دعا سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ بار الہ میں تیری بارگاہ سے ویسی دعا مانگتا ہوں جیسی میرے بھائی موسیٰ نے مانگی، کہ اس میں پھر وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي عَلِيًّا أَخِي، میرے اہل سے میرا ایک وزیر بنا۔ وزیر لا تزر وزرة وزر اخرى کی آیت وہ اس کی تفسیر کرتی ہے، بوجھ اٹھانے والا، اس میں شریک ہونے والا۔ تو یہ ایک ظاہر ہے وہ ایک نمونہ ہے، لیکن آپ کے اصحاب جن کی آپ نے تربیت فرمائی، مکی زندگی سے آپ کی اس طرف توجہ ہے، اور اس کا آغاز ظاہر ہے وہ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب کو آپ ممکن ہے یہ کہا جائے کہ چونکہ ابو طالب فقیر تھے اور نادار تھے اور اپنے بچوں کو نہیں سنبھال سکتے تھے، تو ان کی روزی اور نان نفقہ کے لیے علی کو بھیج دیا سرکار مصطفیٰ کے پاس۔ وہ تحلیل میں اس کو ٹوٹلی تو نہیں رد کر سکتا، ایک فیکٹ ہو سکتا ہے، لیکن نبی کریم نے قدم قدم پہ، اور مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زکانی رسول اللہ زکن زکا، جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ چوگ میں دیتا ہے، اس طرح سے نبی کریم نے میری تربیت کی، پرورش کی، اور پھر جو آپ کے اس میں نبوت پہ ایمان لانے والے مسلمان ایمان لاتے گئے اور آپ کے پاس آتے گئے، تو ان کے لیے اور کیا کام تھا، ان کی تربیت ہی تو آپ نے مکی زندگی میں فرمائی۔ بالکل۔ تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی بڑا کام انجام دینا ہے، اور وہ بھی رسالات الہیہ کہ وہ کام اگر انجام دینا ہے، تو اس کے لیے فقط یہ کہ
خود سازی کافی نہیں ہے، اس کے لیے سماج سازی اور اس کے درمیان خود سازی اور سماج سازی کے درمیان ایک خاص ٹیم کہیں، کچھ جو ہے وزیر کہیں، جن کو آج کی اصطلاح ذرا یہ وزیر کی راہزن ہے، چونکہ اس کا معنی کچھ ایسا ہو گیا کہ وہ اچھا اس کا جو ہے نا مفہوم نہیں سمجھا جاتا، لیکن قرآنی اصطلاح میں اور دینی اصطلاح میں وزیر وہی ہستی ہے کہ جو کار رسالت میں کام آئے پوری صداقت کے ساتھ، پوری جان فشانی کے ساتھ. اور جب آپ دعوت ذوالعشیرہ میں اپنی دعوت رکھتے ہیں سامنے، تو اس میں آپ ہی کہ ایکم یوازرنی علی ھذا الامر، کون ہے جو اس امر رسالت میں میرا وزیر ہوگا، وہ میرا وسیع ہوگا، وہ میرا خلیفہ ہوگا. تو حضرت علی اٹھتے ہیں، حضرت امیر علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں میں حاضر ہوں. تو بات یہی ہے کہ تربیت، بات یہی ہو رہی تھی کہ تربیت. تو مکتب رسالت میں بہرحال اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد تربیت وہ نقش اول اور بنیادی پرائرٹیز کی بات ہو رہی نہیں تھا، فرسٹ پرائرٹی جو ہے وہ تربیت. بریک لینی ہے، لیکن میں اس سے پہلے چاہوں گا کہ نعت کے 2 بول ہم سن لیں اور اسی کے ساتھ پھر بریک پہ جائیں گے. جی ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ اسپیشل ٹرانسمیشن نشر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. یقیناً بہت ہی خوبصورت موضوعات کے ساتھ ہمارا یہ عشرہ گزر رہا ہے اور عبدی صاحب اس پروگرام کا آخری سیگمنٹ ہے ہمارا. جی، اور ہمارے 55 منٹس ہی ہوتے ہیں. جناب ڈاکٹر مستفیض الوی صاحب آپ سے گزارش کریں گے کہ اس پورے پروگرام کا جو سینٹرل میسیج یا سینٹرل پوائنٹ ہے کہ استقامت کے بغیر کوئی بھی چیز حاصل نہیں ہوتی، اور پھر استقامت کے لیے جو آپ نے فرمایا غور و فکر ہے، عمل ہے، اور ایک جماعت کی تیاری ہے، اور پھر کچھ شخصیات کا ہونا ضروری ہوتا ہے جو اس عمل یا اس تحریک سے وابستہ ہوں اور اس تحریک کو پروٹیکٹ کریں. جی، میں اس موقع پہ بھی پھر قرآن حکیم کی طرف توجہ مبذول کراؤں گا کہ کن چیزوں پر استقامت. قرآن حکیم کی سورۃ الفاتحہ جو ہے سبع مثانی، جی جی، جو ہم نماز میں ہر وقت دہراتے ہیں، اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ اللہ کی کبریائی کا اعلان اور اللہ سے اپنے تعلق کا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا یہ شان امتیاز ہے، اور پھر اس سے ہدایت کی طلب اور اس راستے کی طلب کہ jس کے اوپر اللہ کے انعامات ہوئے ہیں، اور پھر اس راستے سے بچنے کی پھر دعا کہ جی جن پر اللہ کا غضب ہوا، اور اس دعا کا پھر جواب جو سورہ بقرہ میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ تم نے جو ہدایت طلب کی ہے، تم نے جو میرے سے تعلق کا واسطہ دے کر ایک راستے کی بات کی ہے، تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اور پھر میں آخر میں جو 2 صورتیں آتی ہیں ان کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ استقامت کس پر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سورہ الکوثر جو ہے جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست مخاطب ہیں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. اب اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ کوثر خیر کثیر اور کوثر کس صورت میں عطا ہوئی ہے، اور اس خزانے کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور اس خزانے کی حفاظت پر معمور رہنا ہے استقامت کے ساتھ، اور وہ فصل لربک وانحر ہے، قربانی دینا ہے مسلسل، اور اللہ کی عبادت اور بندگی کے ساتھ کرنا ہے. اور استقامت کن چیزوں پر ہے اور استقامت سے انسان خسارے سے کیسے بچے گا، وہ والعصر میں ہے. واہ سبحان اللہ. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کیا بات ہے. یہ 4 چیزیں ہیں: ایمان لانا مضبوطی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ عمل کرنا، صبر کرنا، اور حق کی وصیت کرنا. ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس 1 یا 2 منٹ ہے، آپ فرمائیے گا اس پورے پروگرام کا خلاصہ. جی، اسی استقامت کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ جب ایک عقیدہ
اپنا لینا ہے، ایک ورلڈ ویو، ایک جسے ہم ایمان کہتے ہیں. ایمان کے بعد امتحان ہے، اور امتحان بھی اتنا شدید کہ وہ جیسے زلزلہ شدید ہوتا ہے. ہمیں مکی زندگی میں اکا دکا کیس ارتداد کے، بظاہر جو ارتداد کے ہیں، کہ ایمان لانے کے بعد کوئی کافر ہوا ہو. جی جی ظاہر ہے اتنی شدید مخالفت تھی قریش کی اور کفار مکہ کی، اور مظالم تھے. ہاں مظالم تھے کہ خود سرکار فرماتے ہیں کہ سجدے کی حالت میں بعض منافقین اور مشرکین آپ کے گلے میں رسی ڈال کے اتنا دبا دیتے تھے. آپ فرماتے کہ گویا مجھے لگتا تھا کہ میری آنکھوں کا جو یہ عدسے ہیں یہ باہر آ رہے ہیں. تو بہت سخت، ظاہر ہے سختی ہونی ہے. تو اب استقامت کی البتہ یہ کہ آپ نے ایمان کو باقی رکھنا ہے، اس پہ باقی رہنا ہے، لیکن اس کی روش تبدیل ہو سکتی ہے. من جملہ ایک روش تقیہ ہے کہ آپ، تقیہ کا مطلب یہ نہیں، نفاق نہیں ہے، آپ کس سچویشن میں کیا راستہ نکالتے ہیں بالکل، کہ آپ کا ایمان باقی رہے، آپ کی جان باقی رہے، اور آپ اپنے ایمان سے دستبردار بھی نہ ہوں، لیکن آپ کا وجود نابود ہونے سے بھی بچ جائے. استقامت میں ہی اس چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. ٹوٹ نہ جانا استقامت نہیں ہے، راستے نکالنا استقامت. واہ واہ، بہت ہی خوبصورت گفتگو. جب مقاصد سامنے ہوں، مین مقصد سامنے ہو، لیکن مشکلات ہوں، تو کس طرح سے نکلنا ہے. حضور پاک کی مکی زندگی ہمیں اس کا ایک بہترین درس، ایک بہترین نمونہ عمل دیتی ہے. ڈاکٹر مستفیض علوی صاحب، ڈاکٹر حسنین نادر صاحب، دونوں کے ہم بہت شکر گزار ہیں. بہت خوبصورت گفتگو ہے. یقیناً ناظرین بہت ہی خوبصورت گفتگو رہی، اور ہمیشہ لاسٹ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ جتنے بھی خوبصورت گفتگو ہوتی ہے اللہ پاک اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، لیکن جانے سے پہلے اختتامی کلام ہم ضرور سنیں گے. جی ظہیرہ.